और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और इसे 7 मुहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के लायक है। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बबर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मुहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मुहरों खोलने के लायक है। निजात दहिंदा नाम में आप सबको सलाम। हमने पिछले सेशंस में कलीसिया के उठाए जाने के मुतल्लिक सीखा है और फिर जो कुछ इसके बाद होगा उसके मुतल्लिक सीख रहे हैं, जैसे 7 साल मसीह का दौर और फिर मसीह की 1000 साल बादशाही और शैतान का 1000 साल के लिए बंद कैद किया जाना और उसके बाद फिर जूज मजूज की तहरीक और जंग और उसके बाद जो कुछ होगा उसके मुतल्लिक हम आइंदा सेशंस में सीखते जाएंगे। और फिर सफ़ेद तख्त की अदालत। तो आज का हमारा टॉपिक है 7 मोहरें और खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे कि आज खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम अपने बढ़ेंगे कलाम मुकद्दस की तरफ और देखेंगे कि खुदावंद आज हमें अपने कलाम के वसीले से क्या ख़ास बरकत देने वाला है। आमीन। कलीसिया के उठाए जाने और मसीह के बदन के पूरा हो जाने पर इसराइल का दौर जो है वो फिर से शुरू होगा। इसराइल का जो नबूवती घड़ियाल जो मसीह के काट पर चढ़ाए जाने पर आकर रुक गया था, वो कलीसिया के उठाए जाने के पर जब मसीह का बदन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर से शुरू होगा। और दानियल का 70वां हफ्ता जो अभी तक पूरा नहीं हुआ वो फिर से शुरू होगा और ये 70वां हफ्ता जो है कलाम मुकद्दस में से यकूब की मुसीबत का वक़्त कहा गया है और या इसे बड़ी मुसीबतों का दौर कहा गया है। हम आज जो सीखने वाले हैं वो 7 मोहरें हैं और ये जो मोहरें हैं इसी 7 साल मुसीबतों के दौर को बयान करती हैं। ये जो 7 मोहरें हैं वो उन सारे वाक़यात का जो इस दौर में रूनुमा होंगे, एक तरह से कह लें कि पेश नज़ारा है या फिर ये कह लें कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं और बाद में वो पूरा होता है, इस तरह से ये ख्वाब कह लें या फिर रोया कह लें और या फिर कह लें कि जैसे किसी मूवी का ट्रेलर होता है। हम बाद में मूवी देखते हैं लेकिन पहले उसके हमें ट्रेलर दिखाए जाते हैं, थोड़े थोड़े से क्लिप्स दिखाए जाते हैं कि क्या होगा। तो 7 मोहरें जो हैं वो इस 7 साल दौर में जो कुछ होगा उसके मुतल्लिक उन सारी चीज़ों का पेश नज़ारा है। हम पहली मोहर पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकाले मुकाशवा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। मुकाशवा की किताब उसका 6वां बाब उसकी पहली से दूसरी आयत। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों को खोला। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गरजती सी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये जो मोहर है ये मुखालिफ मसीह को जाहिर करती है।
کیسے؟ کیونکہ ان ساری چیزوں پہ ہم ترتیب وائز غور کریں گے. پہلی چیز جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے، جب مسیح آئے گا تو یہ امن کا دور ہوگا اور ہر طرف سلامتی ہوگی، نہ کہ جنگ و جدل. کیونکہ یسوع مسیح نے جب آنا ہے اور پوری دنیا پر 1000 سال کے لیے بادشاہی کرنی ہے، تو یہ ایک طرح سے پورا امن کا دور ہوگا، جیسے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں. اور جب کہ ہم دوسری اور تیسری اور آنے والی مہروں پر، باقی مہروں پر غور کریں، تو دوسری مہر میں صلح کا اٹھا لیا جانا، پھر قتل و غارت ہے، پھر تیسری مہر جو ہے وہ قحط کو، اور چوتھی مہر جو ہے وہ موت کو، تلوار، کال اور وبا کو، ان ساری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی مہر ہے وہ مخالف مسیح کو ظاہر کر رہی ہے، جو قتل و غارت، 666 کی تحقیقات اور اس طرح کی جو مزید باتیں ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہلی مہر ہے یہ مسیح کی علامت نہیں ہے، بلکہ مخالف مسیح کو ظاہر کرتی ہے. ایک اور چیز پہ ہم غور کریں گے کہ سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سفید گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے یہ مسیح کو بیان کرتا ہے، یہ یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے. اور ہم نے جیسے کہ پہلے غور کیا کہ جو پہلی مہر ہے وہ مخالف مسیح کی علامت ہے. اور دوسری چیز جس پہ ہم غور کریں گے کہ یہ کیسے مخالف مسیح کی علامت ہے، تو میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 11 سے 14 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، کیونکہ ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہیں، اور سفید گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح کو ظاہر کرتا ہے. پھر یہ کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا کہ اور بھی فتح کرے، اور فتح کرنا ہوا سے کچھ مسیح سمجھ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح فاتح ہے، وہ موت اور قبر پر غالب آیا، فاتح ہوا. تو اس طرح سے بھی اس کو بیان کرتی ہے، لیکن ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو بے شک یسوع مسیح فاتح ہے، وہ فاتح کی حیثیت سے غالب آیا. لیکن کلام ہمیں اس پہلی مہر کے بارے میں کیا بتا رہا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے 2 کرنتھیوں کا یہ جو حوالہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ بھی نورانی فرشتہ کا روپ دھار لیتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں. تو یہ جو مخالف مسیح ہے، سفید گھوڑے پر سوار ہے، تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے مسیح کا لبادہ اڑے گا، اپنے آپ کو مسیح ظاہر کرے گا. اور اسی 7 سالہ دور میں جیسی کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو شیطان کو پتہ چل جائے گا کہ کلیسیا اٹھا لی گئی، اور شیطان کو بھی یہ بھی پتا ہے کہ اس کے پاس اب بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے. تو وہ پوری طور سے کوشش کرے گا کہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے، اور پھر کوشش کرے گا کہ اسرائیل پر غالب آئے اور مسیح کے لوگوں پر غالب آئے، تاکہ خدا کو یہ کہنے والا بنے کہ وہ اپنے وعدوں میں ناکام ہوا اور اسرائیل کو اس نے مغلوب کر لیا، اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں. تو اس طرح اسی لیے وہ جو ہے وہ مسیح کے خادموں کا یا مسیح کا روپ دھارے گا، اور اسی لیے اس کو سفید گھوڑے پر دکھایا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی مخالف مسیح ظاہر ہوگا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، تو اس کے ساتھ ہی جھوٹا نبی بھی
اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور اس مخالف مسیح کی توثیق کرے گا، تصدیق کرے گا، اور لوگوں کے سامنے بڑے بڑے نشان و عجائب دکھائے گا، اور لوگوں کو ان نشانات اور معجزات کو دکھا کر گمراہ کرے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ مخالف مسیح کی پیروی کریں اور اس کا بت بنائیں، جیسے آگے کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے۔ ایک اور چیز جو ہے، یہ جو سفید گھوڑے کا سوار ہے وہ ایک کمان لیے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کمان پر غور کریں گے کہ یہ کمان کس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ ایک پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمان تیر چلایا جاتا ہے تو تیر چلانے کے لیے کمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بھی کسی چیز پر تیر چلایا جاتا ہے تو پہلے اس کا نشانہ باندھا جاتا ہے، یعنی نشانہ باندھ کر کسی بھی چیز پر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں ٹارگٹ کرنا۔ تو مخالف مسیح جو ہے وہ جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے گا تو 10 بادشاہوں کو اپنے ساتھ شامل کرے گا، اس کے ساتھ جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور لکھا ہے کہ جو وہ اژدہا جو ہے، جو شروع سے گمراہ کرتا آیا ہے، ابلیس شیطان جو ہے، وہ اس مخالف مسیح کو اپنا سارا اختیار دے دے گا، اور یہ پھر پورے اقتدار میں اس وقت زمین پر بادشاہی شروع کرے گا، اور 10 بادشاہ جو ہیں اس کے ساتھ اتحاد میں آ جائیں گے اور الائنس بنائیں گے، اور پھر اس دوران میں یہ 666 کی تحقیقات کو شروع کرے گا، اس مہم کو شروع کرے گا، اور ٹارگٹ یہ جو کمان جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرے گا، ان لوگوں کو نشانہ بنائے گا جو اس مخالف مسیح کے نشان کو لینے سے انکار کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تو یہ ایک ہفتہ کے لیے یعنی 7 سالہ دور کے لیے عہد باندھے گا، ان کو تو یہ نہیں کہے گا کہ مہر لیں، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ مہم چلائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ 666 کی جو مہر ہے اس کو لوگ لیں، اور نہ صرف وہ لوگ جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کلام کو کچھ نہ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، وہ اس مہر کو لینے سے انکار کریں گے، بلکہ وہ بھی لوگ جو غیر قوموں میں سے ہوں گے، جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہ بھی اس مہر کو لینے سے انکار کریں گے۔ اور لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ مصیبتوں، دکھوں اور شیطان کے جھوٹے مسیح کے ان معجزات سے گمراہ ہو کر اس حیوان کی چھاپ لے لیں گے۔ تو یہ مخالف مسیح جو ہے وہ ان لوگوں کو نشانہ بنائے گا جو اس مہر کو نہیں دیں گے، اور پھر ان کو ڈھونڈ کر مختلف طرح سے اذیت دے گا، ٹارچر کرے گا، ان کو اسیر کرے گا، قید میں ڈالے گا، غلام بنائے گا، اور یا پھر ان کو قتل کروا دے گا۔ تو یہ جو کمان جو ہے وہ اس ٹارگٹ کلنگ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی نشانہ بنا کر غالب آنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کمان جو ہے وہ نمرود کو بھی ظاہر کرتی ہے، نمرود کی بھی علامت ہے۔ نمرود وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور بابل سے جھوٹی تعلیمات کا آغاز کیا، اور پیدائش کی کتاب اس کا 10 باب 8ویں سے 10ویں آیت میں بھی ہم اس نمرود کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اور آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ نمرود سا شکاری سورما، 10 باب اس کی 8ویں آیت سے، آکوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے۔ اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔
اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور عرب اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمرود کی جو بادشاہی کی ابتدا جو ہے وہ ملک سنار میں عرب اور اکاد، یعنی کہ نمرود جو ہے وہ ان علاقوں میں سب سے پہلے بادشاہی کرنے لگا۔ اور 11 باب کی جب پہلی آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، وہ وہاں بس گئے۔ یعنی 10واں اور 11واں باب ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے نمرود اور اس کے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے کرتے ملک سنار میں پہنچے، جہاں پہ بابل کی بھی ابتدا ہوئی۔ تو کیسے نمرود نے لوگوں کو گمراہ کیا، بابل کا برج کو بنانے کی کوشش کی، اور پھر لکھا کہ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوئی، یعنی کہ اس نے خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے آپ کو ہی خدا ظاہر کیا۔ تو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ نمرود سا شکاری سورما، یعنی کہ نمرود جو تھا وہ ایک شکاری تھا، اور جو شکار کرتا تھا، اور جب وہ شکار کرتے کرتے اس کو شہرت مل گئی اور اس نے اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ لیا۔ اور ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بابل سے ہی جس کو نمرود نے بنانا شروع کیا، جس کو جہاں پر اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، وہاں سے وہ ہی جھوٹی تعلیمات کا آغاز اس نے کیا، اور وہاں سے ہی اس نے جھوٹی تثلیث کا آغاز کیا۔ وہاں پہ ہی وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹرائنگل ترکون کا آغاز اس نے کیا، جہاں سے ہم نے پچھلے سیشنز میں سیکھا کہ کیسے وہ سن گاڈ اور فادر گاڈ اور مدر گاڈ، یہ تعلیمات جو ہیں انہوں نے اس نے بابل سے شروع کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کیسے پہلی موڑ جو ہے وہ نمرود کی اور مخالف مسیح کی علامت ہے۔ اور پہلا تواریخ اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہے، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، زمین پر پہلے وہی بہادری کرنے لگا۔ اور چونکہ وہی پہلے بہادری کرنے لگا اور وہ پھر خداوند کے سامنے شکاری سورما ہوا، تو اس نے لوگوں کو ان ساری تعلیمات سے آگاہ کیا، تو ان ساری تعلیمات سے گمراہ کیا اور کرتا آ رہا ہے۔ اور یہ تعلیمات جو ہیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں، اور مسیحی جو نام کے مسیحی ہیں، نام نہاد مسیحی ہیں، وہ انہی تعلیمات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ مسیح کی سچی تعلیمات کا لبادہ اوڑھ کر وہ اندر سے انہی جھوٹی تعلیمات کو پھیلاتے آ رہے ہیں۔ اور کلام مقدس میں زبور میں ایک حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کمان وہ دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، یعنی کہ یہ کلام جو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کمان جو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے، اور وہ دھوکہ دینے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ہمیں پھر شیطان اور جھوٹے مسیح کی طرف لے جاتا ہے کہ کیسے وہ جھوٹ بول کر اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے، شیطان جو گمراہ کرتا ہے، اور پھر یہ جو مخالف مسیح ہے 7 سالہ دور میں بھی لوگوں کو گمراہ کرے گا جھوٹے نبی کے ساتھ مل کر۔ ایک اور چیز جسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھٹی مہر جو مخالف مسیح کو بیان کرتی ہے وہ یہ کہ اس کا سوار مان لی ہوگا، جسے ہم نے دیکھا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب ہم روح کے ہتھیاروں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اس کی 10ویں سے 17ویں آیت میں ہم روح کے ہتھیار دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم کمان نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہتھیار ہیں روح کے۔ کمر بند ہے جسے ہم کمر کس بھی کہہ سکتے ہیں، بختر ہے، صلح کے جوتے ہیں، سپر ہے، خود ہے، اور روح کی تلوار ہے۔ یہ ہمیں روح کے ہتھیار جو ہیں نظر آتے ہیں، جو ایک مسیحی کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کو ہر وقت اپنے اوپر لیے رہے تاکہ ابلیس کے جو تیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کمان نظر نہیں آتی۔ اس طرح سے یہ بھی چیز جو ہے وہ
بتاتی ہے کہ کمان جو ہے یہ بھی جھوٹے مسیح کی علامت ہے. اور کیونکہ یسوع مسیح کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حوالہ جات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کی تلوار سے اپنے دشمنوں سے لڑے گا، اور نہ صرف منہ کی تلوار سے بلکہ لوہے کے عصا سے اپنے دشمنوں پر حکومت کرے گا. اور لوہا جو ہے وہ عدل کی علامت ہے اور عصا جو ہے وہ اختیار کی علامت ہے. تو مسیح جو ہے وہ اپنے منہ کی تلوار سے، جسے کلام مقدس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو تلوار ہے وہ خدا کے کلام کی علامت ہے، یعنی اپنے منہ کے کلام سے اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. مکاشفہ 19 باب اور 15 آیت، مکاشفہ 12 باب اور 5 آیت میں بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسیح جو ہے اپنے منہ کی تلوار اور لوہے کے عصا سے اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. اور کلام مقدس میں سے جب تلوار کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ کلام جو ہے وہ 2 دھاری تیز تلوار ہے، اور مسیح کے بارے میں دیکھیں اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی. اور جب تلوار مسیح کے ساتھ تلوار اور مسیح کی بات کرتے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مسیح کے منہ سے نکلنے والی تلوار جو خدا کا کلام ہے وہ 2 دھاری تیز تلوار ہے. اس طرح سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی مہر ہے وہ مخالف مسیح کی علامت ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے اسے ایک تاج دیا گیا. ایک تاج دیا گیا. جب تاج کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک طرح سے اختیار کو ظاہر کرتی ہے. اس مخالف مسیح کو اژدہا جو ہے اس مخالف مسیح کو اپنا سارا اختیار دے دے گا، اور یہ صرف ایک مقررہ وقت کے لیے ہوگا. میرے ساتھ نکالیے مکاشفے کی کتاب اس کا 13 باب، اس کی 34 سے 5ویں آیت اور 7ویں آیت. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مالک کون ہے، کون اسے لڑ سکتا ہے. اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بڑے حیوان کو صرف 42 مہینے کا اختیار دیا گیا کہ وہ کام کرے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا. یہ ہم نے 7ویں آیت میں پڑھا ہے کہ اسے مقدسوں سے لڑنے، ان پر غالب آنے کا اختیار دیا گیا، اور یہ اختیار سے ہر قبیلہ، امت، اہل زبان اور قوم پر دیا گیا. یعنی کہ یہ پوری دنیا میں مخالف مسیح یہ جو 666 کی تحقیقات اور مہم چلائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مہریں جو ہیں وہ آنے والے واقعات کا، یہ جو 7 سالہ دور میں واقعات ہوں گے ان کا ایک طرح سے ٹریلر ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے سے کلپ دکھا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ نرسنگیں جو ہوں گے، جو 7 نرسنگیں ہیں، وہ انہی واقعات کو ہوتا ہوا ہمیں دکھایا گیا ہے. ان پر بھی ہم اگلے سیشن میں غور کریں گے. ابھی ہم صرف مہروں پر رہیں گے. اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو حیوان ہے اسے صرف 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. اور یہ جب 42 مہینوں کا ہم کیلکولیشن کریں تو یہ 3.5 سال کا دور بنتا ہے. اور یہ 3.5 سال کا دور جو ہے وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد سے شروع ہوگا، اور 7 سالہ دور کے درمیان میں یہ 3.5 سالہ دور جو ہے پورا ہوگا. یعنی کہ اس مخالف مسیح کا اختیار جو ہے اس 7 سالہ دور میں صرف نصف ہفتہ یعنی 3.5 سال تک رہے گا. اب ایک اور چیز جس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ مخالف مسیح ہے، کیونکہ ہم مکاشفہ 19 باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا مکاشفہ 19 باب 11 سے 12 آیت اور 16 آیت. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں.
یہ جو گھوڑے کا سوار ہے، جو سفید گھوڑے پر سوار ہے، جس کا مکاشفہ 19 باب میں ذکر ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ سچا اور برحق کہلاتا ہے اور راستی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ اور آگے بھی پڑھتے جائیں تو 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اب یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، یہ ہمارے یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے جس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ لیکن جو مخالف مسیح ہے، جو پہلی مہر کے میں سفید گھوڑے پر سوار ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے ایک تاج دیا گیا۔ اب یہ ہم موازنہ کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے یہ پہلی مہر جو ہے وہ مخالف مسیح کی علامت ہے کہ اس کے صرف ایک تاج دیا گیا، یعنی اس کو 42 مہینے تک ایک لمیٹڈ وقت تک اختیار دیا گیا اور اس کے صرف ایک تاج دیا گیا، جبکہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ 19 باب میں اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ تو سفید گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے ہم مخالف مسیح کو سمجھنے میں دھوکہ نہیں کھائیں گے، جیسے ہم نے دیکھا کہ شیطان بھی جو ہے وہ مقدس میں بیٹھ کر نرانے فرشتہ کا روپ دھار لیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مخالف مسیح جو ہے یہ بھی مسیح کا روپ دھار کر اپنے آپ کو مسیح ظاہر کرے گا، جیسے یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی کہ آخری دور میں جو ہے جھوٹا مسیح اور جھوٹا نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب آپ یونانی کی بائبل پر غور کریں تو دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی نہیں بلکہ جھوٹا مسیح اور جھوٹا نبی ہے۔ جب یہ مسیح آخری وقت کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جھوٹا مسیح اور جھوٹا نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی مہر ہے وہ مخالف مسیح کو بیان کرتی ہے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب یہاں پہ دو دفعہ فتح کا ذکر آیا ہے، اور یہ جو 2 دفعہ فتح کا ذکر ہے وہ اس چیز کے لیے ہے کہ یہ جو مخالف مسیح ہے نہ صرف جسمانی طور پر لوگوں کو فتح کرے گا، یعنی کہ ان کو اپنی قید میں لے لے گا اور ان کو ٹارچر کرے گا یا ان کو قتل کر ڈالے گا، بلکہ وہ روحانی طور پر بھی گمراہ کرے گا۔ کیسے؟ وہ جھوٹے نبی کو اس کے ساتھ اپنے ساتھ ملائے گا اور یہ پھر دونوں مل کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، جیسے مکاشفے کی کتاب میں کے 13ویں باب میں ہم پوری اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اور حوالہ نکالیے گا متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب 21 سے 25 آئے۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیا کہتا ہے آخری دور کے ان سارے واقعات کے بارے میں۔ لکھا ہے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ یہ بڑی مصیبت جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو 7 سال کے لیے ہوگی، تو اس طرح کی مصیبت دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ اسی لیے یہ دور جو ہے صرف 7 سال کا دور ہے، کیونکہ دن جو ہے وہ خدا نے گھٹائے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ان دکھوں اور مصیبتوں سے نکال سکے۔ لکھا ہے مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹا مسیح اور جھوٹا نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ یونانی کے اصلی متن میں دیکھیں تو یہاں پہ سنگولر ورڈ ہے، یعنی واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جھوٹا مسیح اور جھوٹا نبی۔ کیونکہ جھوٹا مسیح اور جھوٹا نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے اور عجیب نشان دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے بڑے انتظام کے مطابق ان دنوں کو بٹھایا ہے۔ اور آگے مسیح جو ہے ہمیں الرٹ کر رہا ہے، دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
ان واقعات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ اس دور میں ہوگا. اور یسوع مسیح پہلے ہی الرٹ کر رہا ہے کہ یہ ان واقعات ہیں تو رونما ہوں گے، اور جو لوگ اس دور میں رہ جائیں گے وہ ان چیزوں پر ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مخالف مسیح کو پہچان سکیں. مکاشفہ 13 باب اس کی 11 اور 14 آیت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا لکھا مکاشفہ کی کتاب 13 باب اور اس کی 11ویں آیت اور 14ویں آیت. پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براقے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا. اب یہ جو حیوان ہے جس کے براقے سے 2 سینگ ہے، یہ جھوٹے نبی کو بیان کرتا ہے. کیسے کہ اس نے براقے سے 2 سینگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ بڑا معصوم ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا شریف ظاہر کرتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو وہ اژدہا کی طرح بولتا ہے، یعنی جو کہ سانپ اژدہا ابلیس نے اسے سکھایا وہ اسی طرح سے بولتا ہے. اور آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ. اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی. جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اب یہاں پہ ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ یہ جو دوسرا حیوان جس کو کہا گیا ہے اور یہ جھوٹے نبی کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ لوگوں کو بڑے نشانات اور عجیب کام دکھا کر گمراہ کرے گا، جیسے ہم نے یسوع مسیح کی پیشن گوئی میں بھی دیکھا. جیسے یسوع مسیح نے ہمیں پیشن گوئی کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا کچھ ہوگا، کیسے مخالف مسیح اور جھوٹا نبی جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے. جب تک کلیسیا اٹھا لی نہیں جاتی تو مخالف مسیح کی پہچان یا شناخت کرنا بے بنیاد ہے. اور اکثر ہی ہم لوگ جو ہیں دنیا کے لیڈروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹا مسیح ہے، یہ جھوٹا نبی ہے. تو جب تک کلیسیا اٹھا لی نہیں جاتی تب تک اس مخالف مسیح کی پہچان کرنا کہ یہ کون ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. ہمیں ان کے خلاف بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے واقف ہو جائیں، اسی لیے اس نے ہمیں اپنے کلام میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا، بتایا ہے کہ کیسے ہم مخالف مسیح کی نشاندہی کر سکتے ہیں. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا 2 تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اس کی 3 سے 4 آیت. یہاں پر لکھا ہے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. یہ جو مخالف مسیح ہے یہ کیا کرے گا؟ جب یہ ظاہر ہوگا تو یہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا اور لوگوں کو یہ ظاہر کرے گا کہ یہی مسیح ہے، لیکن یہ جھوٹا نبی ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حوالہ جو 2 تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں سے 12ویں آیت میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ نکالیے گا 2 تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8 سے 9ویں آیت، 8ویں سے 12ویں آیت. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیز کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تصحیح کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی مصیبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے. آج جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے. وہ سب سزا پائیں گے جو حق کو نہیں مانتے. جو لوگ مسیح کی تعلیمات اور مسیح کے نجات
انتظام کو قبول نہیں کریں گے وہ اس مخالف مسیح کی پیروی کریں گے اور اس طرح سے سزا پائیں گے۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور پھر پولس رسول بھی بتا رہا ہے کہ وہ مخالف مسیح تب جب آئے گا تو بہت زیادہ جو ہے برگشتگی ہوگی۔ لکھا ہے کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو۔ کون سا دن نہیں آئے گا؟ جب مسیح جو ہے پوری دنیا پر نظر آتے ہوئے اس دنیا میں واپس آئے گا اور پھر اس مخالف مسیح کو اور جھوٹے نبی کو اپنے منہ کی پھونک سے، اپنے منہ کی تجلی سے، اپنے منہ کی تلوار سے ہلاک کرے گا۔ اور مخالف مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مہر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے شروع ہونے کو بھی بیان کرتی ہے، اور ساتھ ہی تحقیقات اور 666 قتل و غارت، نسل کشی کے بہت بڑے دور کو بھی بیان کرتی ہے، مخالف مسیح کو بیان کرتی ہے، اس کے اور ٹارگٹ کلنگ کو بیان کرتی ہے، اور جھوٹے نبی کا اس کے ساتھ شامل ہو جانا اور جھوٹے نشان دکھانا اور ان ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ اور پہلی مہر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کیسے جھوٹا مسیح جو ہے جھوٹے نبی کے ساتھ مل کر لوگوں کو گمراہ کرے گا تاکہ وہ اس کی پیروی کریں، اور اشتہار جو ہے وہ اپنا سارا اختیار جو ہے وہ اس مخالف مسیح کو دے گا، اور اس کا یہ اختیار جو ہے صرف 42 مہینے تک ہوگا، یعنی 3.5 سال تک۔ ابھی ہم دوسری مہر پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 3 سے 4 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ پہلی چیز ہم جس پر غور کریں گے، لکھا ہے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ابلیس جھوٹا نبی جو ہے وہ پوری دنیا پر 666 کی تحقیقات کو چلائے گا، تو یہ جو دوسری مہر ہے اسی تحقیقات کا اضافہ ہو جانے کو بیان کرتی ہے۔ دوسری مہر حیوان اور جھوٹے نبی کی 666 کی تحقیقات کے نتیجے میں عالمی جنگ میں اضافہ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ زمین کے جو کئی بادشاہ لیڈر جو ہیں 666 کی تحقیقات میں باہمی تعاون کے لیے دستخط کریں گے اور پھر مل کر اس 666 کی تحقیقات کو آگے چلائیں گے، اور دوسری طرف ایسے لیڈر بھی ہوں گے جو اس اپنے انتخابی حلقوں کے ساتھ مل کر حیوان کی چھاپ لینے اور اس 666 کی تحقیقات میں شامل ہونے سے انکار کریں گے، جس سے کیا ہوگا کہ کئی ملکوں کا آپسی اتحاد ختم ہوگا۔ لکھا ہے کہ صلح اٹھا لے، تو صلح اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپسی اتحاد ختم ہو جائے گا، اور جو ممالک جو پہلے آپس میں دوست تھے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، کیونکہ یہ اختیار جو ہے مخالف مسیح نے ابلیس سے پایا، اور مخالف مسیح ان کو قتل کرے گا جو اس حیوان کی چھاپ نہیں لیں گے۔ تو یہ جو لیڈر جو ہوں گے جو حیوان کی چھاپ لینے سے انکار کریں گے وہ اس مخالف مسیح اور اس کی فوجوں کا سامنا کریں گے۔ مرکز کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 9 آیت اور 12 سے 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں کیا کہتا ہے۔ لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور پھر 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور بھائی کو بھائی اور بیٹوں کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔
جب آپ اس سارے حوالے کے ساق و سباق پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آخری دور کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس دور کے متعلق بات کر رہے ہیں جو جسے مصیبتوں کا دور بھی کہا گیا ہے، بڑی مصیبت کہا جا رہا ہے۔ تو یسوع مسیح اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ خبردار رہو کہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے۔ یہ جو مخالف مسیح اس کے جھوٹے نبی کی تحقیقات میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو پکڑیں گے جو 666 کی مہر لینے سے انکار کریں گے۔ ان میں سے بہت سے برگزیدہ لوگ بھی ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ ان کو عبادت خانوں میں پیٹا جائے گا، وہ حاکم و بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ انکار کریں، اور بہت سے لوگ جو مسیح کی نجات کے حق کو قبول کریں گے وہ یہ ان کے لیے گواہی دینے کا موقع ہوگا کہ وہ گواہی دیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا۔ یہ اس طرح کی مصیبت کا دور ہوگا کہ بھائی ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، اور بیٹے جو ہے وہ ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ لکھا ہے کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، اور پھر یسوع سے کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ لہٰذا یسوع نے پہلے ہی ایک اور نشانی دے دی ہے کہ نہ صرف ملک ہی آپس میں دوست نہ رہیں گے بلکہ خاندان کے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مصیبت کا دور ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے بدتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 7ویں سے 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور سب اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے سوا ان کے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے برا کی کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ وہ لوگ جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے وہ اس حیوان کی پرستش کریں گے، اور اس حیوان کو اختیار دیا گیا ہے کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے۔ اسے ہر قبیلہ، امت، اہل زبان، قوم پر اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ اسے ایک بڑی تلوار دی گئی، اور اسے لکھا ہے کہ اسے مقدسوں پر اختیار دیا گیا۔ اور یہ اختیار جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم دانیل کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دور کتنا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کا دور جو ہے 42 مہینے تک اس کو اختیار دیا گیا، پھر 42 مہینے جو ہے 7.5 سالہ دور کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب ان سب چیزوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ دانیل بھی کہتا ہے کہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور۔ تو اگر اس کو عبرانی کے حساب سے دیکھیں، عبرانی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو یہ جو دور اور دوروں اور نیم دور ہے یہ بھی 3.5 سالہ دور کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی 3.5 سال کا دور ختم ہوگا، یہ مقدس لوگوں کی اقتدار کو نیست کر چکے گا، تو پھر جو ہے خدا جو ہے اس کے اقتدار میں رکاوٹ ڈالے گا، کیونکہ اس کو ایک اختیار ہی صرف 3.5 سالہ دور کے لیے دیا گیا ہے۔ دوسری مہر نہ صرف خدا کے لوگوں کے قتل کیے جانے بلکہ ان کے قید میں ڈالے جانے کو بھی بیان کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل ہوگا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ جو مقدس لوگ جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا پر ہوں گے اور اسرائیل میں سے
بھی جو لوگ ان مصیبتوں کا سامنا کریں گے، وہ لکھا ہے کہ ان کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے کہ وہ اپنا صبر اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنا ایمان نہ کھو دیں، کیونکہ اس مخالف مسیح کا دور صرف 3.5 سال کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے خداوند جو ہے وہ انٹروین ایک ورڈ ہے، یعنی کہ خدا جو ہے وہ خود مداخلت کرے گا اور اپنے لوگوں کو رہائی دے گا۔ یہ تھی دوسری مہر۔